बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, टिक टाक के ऊपर कादियानी मुरब्बी तलत की बराड है और तारीख है 3 दिसंबर 2023। जनाब, मैं जब गया हूँ तो मुफ्ती डिंग डोंग साहब की आईडी से एक मुफ्ती साहब हैं, वो गुफ्तगू कर रहे थे तवफ़ा के मौजू के ऊपर। तवफ़ा का मौजू ये है, तवफ़ा का मुराद कादियानी हजरात ये लेते हैं कि वफ़ात, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं। और इस मौजू को छेड़ने का इनका मकसद ये होता है कि जो असल ईसा इब्ने मरियम थे उनको हम फ़ौत करें, पहले उनको दफना दें, तो बाद में हम कहें कि देखो जी मिर्ज़ा कादियानी वो ईसा इब्ने मरियम है, कि कुरान और हदीस में जिस ईसा इब्ने मरियम का वापस आने का और नज़ूल का ज़िक्र है, तो वो ईसा इब्ने मरियम असल में मिर्ज़ा कादियानी है। तो इस वजह से ये लोग मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मऊद मानते हैं। तो मैं बीच में चला गया, तो फिर आगे गुफ्तगू बढ़ी। तो अब कादियानी तल्लत मुरब्बी के साथ मेरी गुफ्तगू शुरू हुई। तो मैंने एक मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश की, क्योंकि इन लोगों का ये होता है कि देखो जी हम तो कुरान और हदीस की बात करते हैं और तुम लोग कुरान हदीस पेश नहीं करते। तो मैंने कहा चलो आओ कुरान हदीस से ही बात करते हैं, कुरान हदीस से ही बात कर लेते हैं। मैंने मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पेश की, मैंने कहा दो इसका जवाब। कोई जवाब नहीं, टावां टोइयां इधर उधर, दंदियां नकार रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, आप ज़रा थोड़ी देर बैठे, मैं आता हूँ। तो बस ये काम कर कर के ना, ये तरीका वारदात होता है कादियान, दुनिया के हर कादियानी का ये तरीका वारदात होता है। फिर जनाब मुझे कहानी सुनानी शुरू कर दी। वो असल में मैं पहले भी मुसलमान ही था, तुम्हारे फ़िरक़ों में से ही निकल के मैं आया हूँ। तो ये कहानी ये दुनिया का हर कादियानी आपको सुनाएगा। ड्रामा होता है, ड्रामे से बढ़ के ये कोई और कोई चीज़ नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई सच नहीं होता, झूठ बोलते हैं कादियानी। तो बहरहाल मैंने कहा जी तुम तो कहते हो मैं बड़ी तहकीक करके कादियानियत को कबूल किया, तो कौन सी तहकीक की? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जो ज़िंदगी है वो शराब नोशी, ज़िनाकारी और हरामकारी और तमाम गुनाहों से उलझी हुई है। तो ईसा वफ़ात पा जाए या ज़िंदा हों, उनका ताल्लुक मिर्ज़ा कादियानी से क्या है? भाई बिलफ़र्ज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौतशुदा साबित हो जाते हैं। अब मिर्ज़ा तो वहीं का वहीं, वो ज़ानी है तो ज़ानी रहना है, शराबी है तो शराबी रहना है। वो जो भी चोर चक्का है उसने तो वो का वो ही रहना है ना, वो तो रत्ती बराबर तब्दील तो नहीं होगा। तो इसके ऊपर बात हुई, तो नहीं जी मुफ्ती साहब, आप मुफ्ती साहब कुरान से बात करें तो हदीस से बात करें। मैंने कहा चलो जी कुरान हदीस से बात कर लेते हैं। तो जब हदीस पेश की तो हदीस के ऊपर ठट्टा करना शुरू कर दिया इन्होंने, मजाक मस्करी हदीस के ऊपर करनी शुरू कर दी। कहने लगा वो जनाब ये हदीस के अंदर जो जिक्र है नज़ूल का, तो इससे मुराद तो है कि वो जहाज़ पर बैठ के उड़ के आएंगे। हाँ जी, कोई सीढ़ी लगा के, कोई रस्सी ऊपर से आएगी उससे के लटक के आएंगे। तो ठट्ठा मजाक इस कादियानी मुरब्बी ने शुरू कर दिया। तो ये बहरहाल सारी गुफ्तगू आप सुनेंगे। बाद में जब मैंने इसको गिरेबान से पकड़ लिया, मैंने कहा जवाब दो इनका, जवाब दो, ये तूने हदीस के ऊपर ठट्ठा किया, तूने ये मिर्ज़े की, फिर मैंने हवाला जात दिखाए, मैंने कहा इनका जवाब मुझे चाहिए। तो अपनी बराड़ी खुद ही छोड़ के भाग गया कादियानी मुरब्बी तलत। तो ये सारी कार्रवाई आप सीमात करें। और आखिर में मैं फिर ऐलान करता हूँ कि जनाब जामिया ख़त्म नबूवत बनाने लगे हैं हम, और उसका ऐलान किया हुआ है। तो आप मेहरबानी तमाम मुखय्यर हज़रात इसकी तरफ तवज्जो दें यार, जिसके अंदर मुनाज़रीन तैयार होंगे, डिबेटर तैयार होंगे, मुतकल्लिमीन तैयार होंगे, जो तकाबले अदयान व मज़ाहब का इल्म उनको सिखाया जाएगा। तो गैर मुसलमों को दावत देने वाले तैयार होंगे। तो अभी तक तो हमने मदारस के अंदर मौलवी टाइप लोग तैयार किए हैं, बड़ा पैसा भी हमने लगाया, लेकिन वो सिर्फ एक मस्जिद की हद तक वो रहे बेचारे। इसके अलावा वो डिबेटर ना बन पाए, मुतकल्लिम ना बन पाए। तो मैंने कहा कि अब एक इदारा ऐसा हम पाकिस्तान में बनाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें मुनाजिर तैयार करेंगे, डिबेटर तैयार करेंगे। तो भाई वो इदारा तो अभी तक ख्वाब है, बनाना तो आप लोगों ने ही है ना, बनवा के तो आप लोगों ने ही देना है। अब ये कोई एक बंदा बनवा दे, हाँ जी, कोई दो बंदे मिलके बनवा दें, चार बंदे मिलके बना दें, या आप सारे सुनने वाले देखने वाले मिलके बना दें। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सुनने वाले तो बहुत हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े मुखय्यर हजरात। हर मुखय्यर
جو ابھی آپ سن رہے ہیں، جو آپ ابھی سن رہے ہیں مجھے، جو بندہ یا بندی بیٹھ کے سن رہا ہے، اس کا وہ ذہن میں پتہ کیا ہوگا، وہ ایک دوسرا کر دے گا، شاہ صاحب کے بڑے رابطے ہیں، وہ دوسرا بندہ کر دے گا، میں نہ بھی کروں تو کوئی فرق ہے نہیں پڑتا۔ تو ہر بندہ جب یہ سوچے گا تو پھر تو کچھ بھی نہیں نہ ہوگا، ابھی تک تو وہ سوچو وچار میں ہی ہے۔ تو مہربانی کرے ہر بندہ اپنا فریضہ سمجھے، اپنا جان مال، جب سب ہم کہتے ہیں قربان ہے دین کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، تو پھر کریں نا، اب وقت آ گئی ہے، اٹھیں، قدم بڑھائیں۔ تو یہ 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کی گیم نہیں ہے، بہت بڑی گیم ہے، تو یہ کام کرنا ہے یار، آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو آپ ہمیں چپ کروانے کے لیے بس 2-4 ہزار روپیہ اگر وہ ٹور دیں گے ادھر، تو اس سے تو کچھ نہیں نہ بنے گا یار۔ یقین مانیے وہ کل کی ہی بات ہے، ایک بندے نے مجھے وہ جیز کیش کی ہے، کتنا، 150 روپیہ، کہنے لگا یہ نا شاہ صاحب آپ نا ختم نبوت کے کام میں لگا لیں۔ اس کے 2 پہلو ہیں، یا تو وہ بندہ جتنی اس کی حیثیت ہے، جو بھی اس کا درد رکھنے والا ہے اس نے کیا، یا یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے ہمارا تمسخر اڑا رہے ہوں، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال دونوں ہی پہلو ہیں، تو ہم تو حسن ظن نہیں رکھتے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی نیت ہے، اپنی اس کی جیب ہے، جو بھی اس نے کرنا ہوتا ہے، جو بھی حساب کتاب ہے۔ تو بہرحال پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے، حضور کی خصوصی محبتوں کا مرکز و محور ہوتا ہے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے۔ تو آپ یہ کام کریں، قدم با قدم بڑھیں۔ ابھی دیکھیں رجب شعبان رمضان کے اندر زکاتیں نکالتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ کے مہینے ہوتے ہیں، تو اپنی اپنی زکاتیں بھی اگر آپ دے دیں تو یہ کام کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے بینک اکاؤنٹ اور جائز کیش وہ سب آپ کے سامنے ہیں، ہمارا پرسنل واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ جاتا ہے، تو آپ رابطہ کر کے آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، آئیے جی یہ ڈیبیٹ اور یہ براڈ اور یہ مناظرہ ملاحظہ کریں۔ لیے لفظ ماتا ماضی کا صیغہ میں استعمال ہوا دکھا دو، میں آپ کو جو ہے نا اس پر 2 شعر ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ توفا یا توفا موت کے معنی ہے نہ کہ کسی اور کے معنی، ہمارے نزدیک توفا کے معنی ہے اٹھا لینا، نہ کہ موت، یاد رکھنا۔ اب اٹھانے کے 2 ایک منٹ بات مکمل ہو جانے دے۔ توفا یا توفا کے معنی ہے ہمارے نظر میں اٹھا لینا، نہ کہ موت، کیونکہ اٹھانا ایک لفظی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی۔ اگر لفظی معنی مراد لیا جائے، بالکل حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیات کے ساتھ، زندہ اٹھا لیا۔ یہ حیات کہاں سے آ گیا ہے؟ میں دکھا رہا ہوں نا، صبر کرو نا، درمیان میں نہ ٹھوکو، خاموشی کے ساتھ۔ ہاں تو اب جو ہے نا میں آپ کو یہ ثابت کر دوں گا حیات کیسا ہے۔ اب جب میں نے کہا توفا یا توفا کے معنی ہے اٹھا لینا نہ کہ موت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انی متوفی کا ورافعک الیہ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ معنی لے کہ توفا کے معنی اٹھا لینا، ورافعک الیہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں میرے پاس آسمان کی طرف اٹھا لوں گا، تو یہ تو بات پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر سنے نا، درمیان میں نہ ٹھوکے، اگر آپ کہتے ہو کہ توفا یا توفا کے معنی ہے موت، تو قیامت تک چیلنج ہے، حتی یتوفاہن الموت کا ترجمہ کر کے مجھے دکھا دو، بس بات ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ دو لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں اپنے میں، ایک حیات کا اور ایک آسمان کا، یہ دونوں لفظ ایک ہی لفظ قرآن سے دکھا دو تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ آسمان کا لفظ آپ نے ابھی اپنی اس میں فرمایا ہے، اور حیات کا لفظ، یہ دونوں دکھا دیں میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اٹھا لیا کے ساتھ آپ کو مجبوراً ہے حیات لگانا پڑتا ہے، دوسرا آپ کی مجبوری ہے، مجھے اجازت ہے تو آپ کی باری میں نہیں بولوں، میں تو آپ کی باری میں نہیں بولوں نا۔ تو میں نے عرض یہ کرنی ہے کہ 2 لفظ جو آپ فرماتے ہیں نا، ایک حیات اور ایک آسمان، یہ کہاں سے لائے ہیں؟
یہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ دونوں لفظ ڈالیں، خود ملا لیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر حیات مانتے رہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ دونوں لفظ قرآن میں نہیں ہے، ایک حیات کا اور ایک آسمان کا۔ اگر ہے تو لے آئیں۔ میں نے آپ کو ایک یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ لفظ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی اس کے ساتھ لگا لو، نبی کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے کہ موت ہے، اٹھا لیا، اللہ میاں نے اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ پاک نے اپنی طرف بلا لیا، تو اس کا مطلب اور کچھ بھی نہیں موت کے۔ لیکن یہ ماں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں ایک شخص، ایک رسول، ایک نبی آیا کہ جس کے ساتھ اٹھا لیا کا لفظ آئے تو وہ آسمان پر ہے، یعنی حیات ہو جاتا ہے۔ باقی ہر کسی کے ساتھ، کسی رسول نبی کے ساتھ بھی اٹھا لیا کا لفظ اگر آئے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فوت ہو گیا۔ انسان کے ساتھ لگے تو فوت ہو گیا۔ پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی ویٹو پاور ہے کہ جو ہر نبی ہر انسان کے ساتھ الفاظ رکھتے ہیں ان کا میننگ اور ہوگا، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگے تو اس کا میننگ اور ہو جائے گا۔ میری سمجھ سے یہ بات ہے، مجھے ایسا نہیں ہے میرے پاس ایمان۔ جو کسی نبی کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ الفاظ رکھتا ہے، جو میننگ اس کے نکلتے ہیں وہی کسی اور انسان کے ساتھ وہی لگتے ہیں، لیکن اس میں آپ کے عقیدے آڑے آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے عقیدے بنا لیے ہیں، چل رہا ہے تو آپ نے یہ خود عقیدے بنا لیے ہیں، اس لیے آپ ان سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھا لیا لگا ہے تو آسمان ہے اور حیات ہے، اور یہی اٹھا لیا کے بعد میں کہتا ہوں میرے ابا کو اللہ میاں نے اٹھا لیا تو آپ کہتے ہیں فوت ہو گیا۔ فلانا کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے اٹھا لیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ فوت ہو گئے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ الفاظ لگا دو اٹھا لیا تو کہتے ہو یہ ہماری مجبوری ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے دو لفظ اجازت دے دیں ہم خود ملا لیں، ایک آسمان کا اور ایک حیات کا۔ آپ بناتے رہو، میں تو نہیں مانتا ہوں بھائی جان، مجھے اللہ نے بتائی فتح کلامی میں آ رہا ہوں، بس مجھے 5 منٹ دے دیں، آپ گفتگو جاری رکھیں، نیچے مفتی صاحب بھی آئے، نیڈو صاحب بھی آئے، آپ جاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ میں 2 منٹ میں آپ تک میرا بہت ہی ضروری کام ہے، آپ نے مجھ سے اوکے پرسنلی میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ طلعت صاحب، مفتی صاحب سے آپ بات کر لیں، نیچے مفتی صاحب آئے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، نیڈو صاحب۔ صاحب کیا حال ہے؟ مفتی صاحب اللہ کے کرم ہے، آپ کیسے ہیں؟ خرید سے ٹھیک ہیں؟ جی شکر ہے۔ اللہ صاحب پھر کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ وہی جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں اختلافات ہیں وہی ہوتی ہے، روز وہی ہو رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے؟ اختلاف تو ہزاروں کی تعداد میں ہے، تو اب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے یا کوئی ایک دو کے اوپر؟ نہیں سمجھ میں آپ نے کیا فرمایا، آواز صحیح نہیں ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے اور ہمارے مابین اختلافات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے جی، تو اختلافات تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو کیا ہزاروں موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کوئی ایک دو کے اوپر ہو رہی ہے؟ نہیں ہزاروں تو نہیں ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں میں سے آیا ہوں، ایم ڈی ہوا ہوں، میں نے نہیں دیکھا ہزاروں اختلافات، تو 4-5 اختلافات ہیں، مین اختلافات تو 4-5 کون سے اختلافات؟ ایک تو یہی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے اڑ کر آ جانا ہے، یہ اختلاف ہمارا۔ یہ بات ہم کہتے ہیں اڑ کے آ جانا ہے، اڑ کے اور کون سے راستے آ جائیں گے؟ کوئی ہوائی جہاز جائے گا، کوئی آپ ہی بتا دو، کوئی آسمان پر کہ نا ہوائی جہاز نے جانا ہے، ایئر لائن جائے گی، چلو آپ بتا دینا، آپ بتا دیں کہ کیسے آئیں گے، میں ایسے مان لوں گا نا، آپ بتا دیں۔ نہیں جھوٹ تو نہ بولے، وہ تو کوئی بعد میں سیارہ، بتائیں گے آپ کوئی کو جب راکٹ ڈیبیٹ لانچر، شروع ہوگی۔ کوئی سیارہ، کوئی طیارہ انہوں نے استعمال نہیں کرنا، تو اڑ کے آنے کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا اگر ہے تو آپ بتا دیں، جو بتائیں گے وہی مانوں گا۔ جو اللہ کے نبی سواری سے صلی بیٹھ اللہ کر علیہ آئیں گے۔ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ کیا اڑ کے آئیں گے؟ وہ حدیث کے اندر یہ مراد ہے؟ تمثیلی کلام ہے کہ ایک اللہ کا رسول نبی آئے گا، یہ بتانا مقصود ہے۔ یہ کیا کون سا کلام ہے؟ سمجھ نہیں آئی۔
میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمثیلی کلام کرتے ہیں، یہ تمثیلی کلام ہے، کس آپ نے کہہ دیا کہ اللہ اور اللہ بس کے رسول یہ تمثیلی کلام کرتے ہیں؟ اچھا آپ کا اللہ نہیں کرتا ہوگا، میرا اللہ تو یہی ایسے اچھا کلام آپ کا کرتا اللہ ہے۔ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ نہ ہاں کہیں ہاں آپ، ہاں یہ دیکھیں وضاحت ہو گئی ہے نا کہ آپ کا اللہ وضاحت۔ کوئی اور ہے، ہمارا اللہ کوئی اور ہے، میرا آپ کا رسول جی کوئی جی اور ہے، میرا اللہ ہمارا وہ ہے، جی جی میرا اللہ وہ ہے جو 1,24,000 اوپر نیچے نبیوں کا رب ہے، میرا وہ رب ہے، میں تو اس کو ٹھیک رب ہے، مانتا ہوں۔ مطلب آپ کا جو کون سا رب ہے مجھے نہیں پتا۔ جی 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 تو ٹھیک ہو گیا، اب یہ بھی وضاحت ہوگی کہ آپ کا خدا کوئی اور ہے، ہمارا، کیونکہ مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے نا کہ مسلمانوں کا خدا کوئی اور ہے اور میرا خدا کوئی اور ہے، مسلمانوں کا قرآن کوئی اور ہے، میرا قرآن کوئی اور ہے، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ اچھا میں نے وہی آپ کو بتا دیا کہ ہمارا خدا وضاحت کر دی، 1,24,000 کم و بیش نبی جو ہیں، جو ان کا رب تھا، ان کا اللہ تھا، ان کا گاڈ تھا، ہمارا وہ اللہ ہے۔ آپ کا کون سا اللہ ہے مجھے نہیں پتا۔ چلے ٹھیک ہے، تو اب ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ حدیث کے اندر جو لفظ ہے کہ ینزلو کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، تو اس سے مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ اڑ کے آئیں گے کوئی طیارے کے ذریعے؟ یہ آپ لیتے ہیں یہ الفاظ، نہیں، ہم میرے نہیں منہ میں لیتے، نہ ڈالیں۔ 1400 سال کے بابے بزرگوں نے تو یہی ترجمہ مراد اچھا لیا تھا، بابے لیکن مرزا بزرگوں نے، اور آپ بابے لوگوں نے یہ بزرگوں نے ترجمہ کوئی ہیں۔ الگ لیا ہے، کیا وہ اڑ کے طیارے پر بیٹھ کے آئیں گے آپ لوگ کہہ رہے ہیں؟ اب اجازت دے دیں گے یا آپ ہی بولیں گے؟ آپ کی مرضی، آپ بولتے رہے۔ نہیں، آپ جو بات کی ہے اس کی کم از کم کوئی وضاحت تو کریں نا۔ میں وضاحت کرنے دیں گے تو میں وضاحت کر جی سکتا ہوں، جی نہیں تو جی میں جی نہیں کر سکتا۔ جی جی اچھا اتنی دیر جو حدیث بھی ساتھ کھول لیں، مسلم شریف سن کی لیں حدیث جی، نمبر سن ہے لیں سر، سن لیں پہلے حدیث میری نمبر بات سن۔ 2935، میں گاڑی چلا رہا ہوں، مسلم گاڑی شریف کی چلا حدیث۔ رہا ہوں، میں کہیں جا رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، میری بات سنیں پلیز۔ میں آپ سے یہ کر سکتا ہوں، اتنی بات کر سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ آسمان سے اڑ آئے گا، تو وہ تو اڑ کے ہی آ سکتا ہے، کوئی سواری، کوئی راکٹ لانچر، کوئی طیارہ نہیں جا سکتا، تو وہ آسمان سے اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ آپ کے ہمارے جو آنے ہیں وہ نہیں، یہ اللہ ہم تعالیٰ نے کے آپ نبی کہہ رہے ہم نے کیا، ہم مجھے نے کہاں اجازت پہ ترجمہ کیا ہے یہ اجازت اڑ کے تو دے طیارے کے دینا ذریعے آئیں مجھے، گے؟ ہم نے کہاں کیا ہے؟ مجھے دیں گے اجازت؟ نہیں تو آپ بات کرتے رہے، میں آپ کی بات سنتا ہوں، فرماتے رہے۔ نہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ غلط بیانی نہ کریں، ہماری طرف غلط باتیں منسوخ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جو ٹھیک بیانی کرنی ہے آپ ٹھیک بیانی کیجیے گا، لیکن اپنی باری میں کیجیے گا۔ یہ اگر آپ کا احسان ہے میرے نہیں، اوپر باری بات تو کرنے ابھی کا۔ آپ نے متعین بھی کونی کی ہے نا، یا تو باری متعین کر اچھا لیں، بولیں، آپ ایک منٹ بولتے رہے، بول لیں۔ نہیں میسر، آپ بولتے رہے جتنا بول سکتے ہیں، جب آپ کہیں گے مجھے میں اس ٹائم بولوں، بولیں۔ ہاں، تو یہ ذرا وضاحت کرتے ہیں مہربانی کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے اندر جو ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں جی مسلمان یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ طیارے کے ذریعے آئیں گے، کوئی اڑ کے آئیں گے، یہ کہاں پہ لکھا ہے ہم نے یا کہاں پہ کہا ہے؟ اس کا ثبوت دیں جی۔ بات یہ ہے جناب، آپ نے سواری کا آپ نے کرنا ہے تعین، میرے پاس تو اور راستہ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آسمان پر نہ ہوائی جہاز جا سکتا ہے، نہ راکٹ لانچر جا سکتا ہے، نہ کوئی اور سواری جا سکتی ہے۔ ایک ہی راستہ ملتا ہے کہ اڑ کر آنے کا۔ اگر میں ٹھیک نہیں سمجھا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں، نہیں اڑ کر نہیں آئیں گے، فلانی سواری پر بیٹھ کے آئیں گے، تو میں مان لوں گا۔ میں نے تو آپ سے پوچھا نا، میرے ذہن میں تو یہی ہے، سواری جہاز کوئی راکٹ کوئی نہیں جا سکتا آسمان، اللہ میاں کے پاس تو وہاں جو آپ نے اپنے آپ بنائے ہوئے اللہ کی وہ آسمان پر ہے۔ میرا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن آپ کا جو اللہ ہے آسمان پر ہے، صرف جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا اللہ میاں نے، تو وہ جو آپ کے اللہ میاں ہیں جو آسمان پر ہوتے ہیں، جو زمین پر نہیں ہیں، ہماری جو نزدیک اشارہ سے نزدیک نہیں ہے آپ کے اللہ، تو وہاں سے کون سی سواری جاتی ہے، کون سی سواری آتی ہے، مجھے بتا دیں، بتائیں۔ اچھا، میرے سوال کا جواب نہیں آپ نے دیا، اور ایک اور سوال آپ نے کر دیا اور غلط بیانی کر دی کہ آپ لوگوں کا جو اللہ ہے وہ آسمان پہ ہے، وہ زمین پہ نہیں آتا۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ بھی بتائیے گا۔ آپ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں لیکن میرے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے اور غلط بیانی کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں جبکہ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں کہ ان ینزلا فیکم ابن مریم، کہ تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے،
बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 2222 हदीस हदीस। एक मिनट सुनने तो सही, माइक तो म्यूट जी जी, बोले जी। बोले बोले बोले। आपकी तरफ से शोर आ रहा है अब। जी नहीं आएगा, नहीं आएगा, बोले बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यूशिकन्ना अन यंजिला फीकुम इब्नु मरियमा, कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो जमाना आने वाला है कि जब इब्ने मरियम, हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तुम में एक आदिल और मुनसिफ हाकिम की हैसियत से उतरेंगे। तो इस हदीस का आप तमस्खुर कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब वो किसी त्यारे के जरिए आएंगे और उड़ के आएंगे। बताइए कौन से हमारे बाबे बुजुर्ग ने ये तर्जुमा किया है? आप क्यों तमस्कुर कर रहे हैं और जनाब मजाक उड़ा रहे हैं? और दूसरा ये भी बताएं हमारी कौन सी किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला आसमानों पर है, जमीन पे नहीं है? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? इन दोनों बातों का जवाब दें तरतीब से। बात ये है, मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप सवारी बता दें, मैं वही मानूंगा। नाज़िल किस चीज पर होंगे? रॉकेट लॉन्चर पर आएंगे, हवाई जहाज ऊपर जाएगा, हेलीकॉप्टर जाएगा, या कोई और है ऐसी चीज जो ऊपर से उतरती है? झूठ क्यों बोला, क्यों बोलता लगाया? इसका जवाब दें जनाब। आप खामोश हो जाना, भाई इसका जवाब भी तो दे। आपने बोहतान क्यों लगाया, क्यों झूठ बोला? आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोल सकता। नहीं, आपने जो कहा कि वो जनाब किसी उड़ के आएंगे और त्यारे पर बैठ के आएंगे, क्यों झूठ बोला? अच्छा ठीक है, अब सुन लें। मैंने आपको ये साथ में ये मेरी हाँ बात ना बोले, आधी बात मेरी ना बोले, मुकम्मल बात बोले। मैंने ये कहा है कि मैं ये समझता हूँ और रास्ता है ही नहीं है। अगर आपको पता है कि कौन सी सवारी पर बैठ कर आएंगे तो बता दें, मैं वही मानूंगा। मैंने तो ये बात मुकम्मल ऐसी की है कि मुझे तो कोई सवारी नहीं लग रही, कोई गाड़ी बस ऊपर जा नहीं सकती, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, कोई हवाई जहाज जो भी है ऊपर नहीं जा सकता। तो जब वहां से नहीं आ सकते उन पर बैठ कर तो कौन सी सवारी जाएंगे? मेरा सवाल आपसे है, ये उसका एक ही रास्ता बचता है, भाई खुद उड़ कर आ जाएंगे। उसके बगैर भी आपके पास कोई रास्ता है, सवारी है, उससे आसमान से बैठकर बंदा नीचे आ सकता है तो बता दें, उस पर नहीं आएंगे। मैं तो वही मानूंगा जो आप बताएंगे, क्योंकि आपका अकीदा है जो आप बताएंगे। मेरे नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी रसूल थे, फौत हो गए, ना कोई आसमान पर गया है ना जाएगा, ना अल्लाह को कोई मजबूरी है। ये आपके बनाए हुए अकीदे, जो मर्जी बना, सारे नबियों को ले जाओ आसमान में तो क्या फर्क पड़ता है? अकीदा है आपका, आपने बना लिया। तो ये कोई है नहीं, इसके कोई हल नहीं नजर आ रहा। ना अल्लाह को कोई किसी की मजबूरी है, ना अल्लाह सिर्फ आसमान पर है कि अपने पास बुला लिया। अल्लाह हर जगह मौजूद है। जिससे अल्लाह ने बात करनी है यहीं पर रह कर बात कर सकते, जिससे मुलाकात करनी है इधर रह के अगर मुलाकात करना चाहे तो कर सकते। उसकी जो आज आप बता रहे हैं सिमत के आसमान पर उठा लिया, इसका मतलब ये है कि जहाँ से अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया है वहाँ अल्लाह मौजूद ही नहीं था। लेकिन जब हम आपको कहते हैं अल्लाह मौजूद नहीं था, आप कहते नहीं नहीं वहाँ पर अल्लाह मौजूद था। तो मेरी समझ से ये बातें बाहर हैं जो आप उठा रहे हैं। अल्लाह उधर भी मौजूद था जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये बात हो रही थी, लेकिन अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। और अपनी तरफ उसी वक्त बंदा किसी चीज को खींच सकता है जहाँ वो चीज पड़ी हो वहाँ वो मौजूद ना हो। लेकिन मेरी अक्ल से बाहर है कि एक चीज मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, मेरे हाथ में, और मैं कहूँ मैंने अपनी तरफ उठा ली है जी, वो मेरे हाथ में है भाई, मैंने अपनी तरफ उठाऊंगा तब, या अपनी तरफ तब लेके आऊंगा जो मुझसे दूर है, मेरी हाथ से नहीं है, मेरी उससे दूर है। लेकिन आपके अकीदे ऐसे अकीदे हैं जिनका न सर है न पैर है, लेकिन आपके अकीदे हैं, फिर भी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो मर्जी मानते रहे, लेकिन अकल से इनका लेना देना नहीं है, इसलिए हम इन अकीदों को नहीं मानते, इनका इनकार करते। एक कहानी है, फिल्में हैं, स्टोरी है, जो बना लो, जो मर्जी बनाते रहो। जैसे फिल्म बनाई जाती है ना, वो आया बंदा, छोटा बच्चा पैदा हुआ, बुढ़ा हो गया, उड़ गया, ये मार दिया, वो कर दिया, ये फिल्में हैं। तो ये अकीदे सेम फिल्में हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही जो आप बता रहे हो। ऐसी ऐसी बात का इनकार करना पड़ता है। हर बात के मतलब एक नबी के लिए उल्टे निकालने पड़ते होते हैं, फिर आपका जाकर अकीदा बनता है। तो मैं इस अकीदे से पाक हूँ जी। अच्छा, इतनी लंबी आप गुफ्तगू करते हैं, जब मैं बोलता हूँ आप लंबी बोले, आपको इससे और ज्यादा बोले, लेकिन जब आप खुद खामोश माइक भी म्यूट कर लिया करें, वो ना बीच में शोर आता है।
آپ اچھا سوری سے غالباً آپ سوری سفر کر رہے ہیں. سوری جی جی میں سمجھ. اچھا گزارش یہ ہے کہ اب میرے کسی بھی سوال کا جو آپ نے دیا، دعوے تو آپ لوگوں کے یہ ہیں کہ جناب ہم قرآن سے بات کرتے ہیں، حدیث سے بات کرتے ہیں. کوئی آپ نے قرآن کی آیت نہیں سنائی، کوئی حدیث نہیں سنائی، اور میں نے آپ کو جو حدیث سنائی ہے اس کا آپ تمسخر کر رہے ہیں اور اس کا ایک ایسا گھٹیا قسم کا ترجمہ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس کو آپ نے ہمارے اوپر تھوپ دیا. جی دیکھو جی تم لوگ یہ ترجمہ کرتے ہو جی جی سوری بولے بولے بولے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے وہ اڑ کے آئیں گے تو طیارے پر بیٹھ کے آئیں گے. پھر آپ نے کہا جی اللہ تمہارا جو ہے نا وہ آسمانوں پہ بیٹھا ہے جبکہ زمین پہ کوئی نہیں ہے. تو کم از کم اس کا ثبوت دیں یا آپ معذرت کریں کہ یہ آپ نے بہتان لگایا، غلط بیانی کی. کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ معذرت کر لیں گے، آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. طلعت صاحب معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ رسول کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرح جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو آپ ان چیزوں سے جنمی ثابت ہو رہے ہیں. اچھا گزارش یہ ایک بات اور بھی آپ نے کی کہ میرا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. بھائی آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کہاں پہ لکھا ہے؟ کون سی قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے؟ بتائیں کہ جہاں پہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. ہاں جی آپ کہہ رہے ہیں جی تم لوگوں کے عقائد کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. میں یہی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے عقائد اور نظریات کا کوئی سر پیر نہیں ہے. بھائی کسی چیز کا جواب بھی تو دیا کرے نا. آپ گپے سنا کے کہانیاں سنا کے اپنا ٹائم پورا کر دیتے ہیں اور لمبا لمبا ٹائم آپ طلعت صاحب دیتے ہیں، کسی چیز کا جواب دیتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں پہلے مسلمان تھا، بعد میں تحقیق کر کے قادیانیت کو قبول کیا. کہ کون سی تحقیق کی ہے آپ نے؟ وہ تحقیق ہمیں بھی تو بتائیں نا، کوئی ریسرچ بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، قرآن حدیث سے کہاں پہ ثابت ہے؟ بتائیں، دیں دلائل. اور رہی بات یہ کہ حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہوں یا وفات پا گئے ہوں، مرزا غلام قادیانی کے ساتھ اس کا عقیدے کا کیا تعلق واسطہ ہے یہ بھی بتائیں. یہ میں نے سوال آپ سے ایک عرصے کا کیا ہوا ہے، اس کا جواب آج تک نہیں آپ نے دیا. چلے آپ بولیں. بات یہ ہے مفتی صاحب، میں حیران ہوں آپ پر. اگر کسی شخص کو ایسا واقعہ بیان کرنا ہے جو دنیا میں آج سے پہلے یعنی بالکل نہیں ہوا، وہ آپ نے اس کے کوئی عقلی دلائل یا نہیں دینے ہیں. جو ہر انسان کے ساتھ ہو رہی ہے موت، اس کے ثبوت ہم نے دینے ہیں. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جس نبی کی موت قرآن سے ثابت نہ ہوتی ہو مثال کے طور پر، تو وہ آسمان پر حیات ہوتا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں یہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا. کہہ تو یہی رہے ہیں نا جو آپ نے کہہ رہے ہیں. میں تو یعنی تو وہی بات کرنی ہے. آپ نے کہا ہے مجھے اجازت دے دیں، میری باری ہے میری باری ہے میری باری ہے میری باری ہے. بھائی باری تو آپ کی ہے، ایسا کر لیتے میں پھر ایک ایک سوال کر لیتا ہوں، میں نے لکھے ہوئے ہیں سارے. ایک ایک کر لیں لیکن میرے ایک جو میں ایک سوال کر لیتا ہوں اس کا جواب دے دیں. مجھے پہلے آپ نے جو بات کی ہے مجھے اس پر کرنے دیں پھر آپ کیجیے گا پلیز. ایسا میرے سوالوں کے جواب تو دے نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں میں نہیں دے رہا ہوں تو سب کو پتہ چل جائے گا بھائی آپ نے سوال اور کیے، میں جواب اور دے رہا ہوں. میرے قرآن حدیث بتائیے گا. اچھا سنیں مجھے قرآن سنیں اور سنیں سر سنیں. قرآن حدیث اپنی جگہ ہے لیکن یار مجھے خدا رہا اللہ کا نام ہے مجھے بات کرنے دیں. مفتی صاحب قرآن حدیث سے بات کر لے نا، کیوں نہیں قرآن حدیث سے بات کر رہے آپ؟ او گالتے کرن دے ہو. چلو ٹھیک ہے، او گالتے کرن دے ہو. قرآن دی آیت پہلے. اچھا سنیں، اگر میں کہوں نہیں قرآن کی آیت پہلے دے دیں بھائی. قرآن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے بات کرنے دیں گے آپ؟ قرآن دی اس کی آیت تو پہلے بتا دیں. مجھے بات کرنے دیں گے، مجھے بات کرنے دیں گے. جو بات کرتے ہیں قرآن دی سے کرتے ہیں، کریں قرآن دی سے. یہ بات آپ کی بہت اچھی لگتی ہے کہ بات نہیں کرنے دیتے ہیں. بات آپ کو پتا ہے بات جو ہوگی تو ہمارے خلاف جائے گی، بولنے ہی نہیں دیتے آپ. چلے قرآن دی. بات یہ ہے میرے محترم پیارے بھائی، یہ پیٹرول پمپ دے بڑا بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی مجھے بات کرنے دینا.
اگر میں غلط کروں گا تو آپ کو تو ماشاءاللہ اچھا لگے گا، خوش کہ میرے مخالف کے پاس جواب نہیں ہے، آپ وہیں روک دیتے، نہیں نہیں جواب بھی غلط ہے، نہیں بولو نہیں جواب، یہ کیا کون سا طریقہ ہے؟ غلط جواب ہوتا ہے، آپ جب غلط جواب دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں اور دیں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے اور جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے بھی ایسے دینا اجازت۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی انسان کی موت اگر قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، جو آپ مجھ سے بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ کی موت ثابت کرو، عیسیٰ کی موت، پھر سارے نبیوں کی موت قرآن سے آپ نے ثابت کرنی ہے۔ اگر سارے جس نبی کی موت قرآن سے ثابت نہیں ہوتی وہ آسمان پر ہوگا۔ آپ نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ میرا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، میں وہ ثابت کریں پھر۔ تو آپ موت ثابت نہیں کرنی، میرا اور آپ کا جو اجازت دیں گے اختلاف ہے وہ وفات مسیح کے اوپر ہے، مفتی صاحب حیات آپ مسیح اپنی باری میں بولیں، وفات مسیح مانتے ہیں، آپ ابھی آپ اپنی نے کہا باری ہے کہ میں نہیں بولیں، کہا؟ مجھے معاف کر دیں یار، آپ سے میں نہیں بات کر سکتا، سوری، قرآن و آپ حدیث کسی کی پیش سنتے کریں نہیں اور بات کریں۔ اور قرآن حدیث اب سن لو نا، میں نے بات قرآن کرنی حدیث نہیں ہے۔ نا سنا رہے، آپ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ جو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آسمان کی مجھے آیتیں بتائی ہیں، میں بڑا مطمئن ہوں ان پر، بے تاجہ میں نے تو مطمئن ہو قرآن کے کی آیت تو نہیں چلو پڑھی ابھی تک، حدیث تو سنائی ہے، اس کا سن آپ نے لینا، تمسخر کر دیا ہے، اور آپ نے تو سن کوئی لیں، قرآن کی آیت اور حدیث نہیں سنائی ابھی تک۔ بولیے جی مفتی صاحب، وفات بولیے۔ مسیح کے اوپر کون سی قرآن کی آیت اور میں حدیث ہے کہتا بتائیں، ہوں پیش کریں۔ بولیے، منڈ کے رکھو، منڈ کے رکھو، یار پٹ قرآن کے حدیث رکھو، سے بات کریں، مہربانی کریں، آپ پٹ گپے کے سنا رکھو۔ رہے ہیں طلعت صاحب، انجوائے کر رہے ہیں آپ۔ میں واقعی آپ کو انجوائے کر رہا ہوں۔ مطلب وہی تو ہے کہ آپ لوگ پھر یہ نعرے لگانے چھوڑ دیں نا کہ بھائی ہم قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں، آپ کہا کریں ہم انجوائے کرتے ہیں۔ بولیے، میں آپ کی باتوں سے انجوائے کرتا ہوں، ہاں اچھی جن کا نہ بات سر ہے، ہے، لیکن نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نعرہ میں نہ ان سے لگائیں کہ انجوائے ہم کرتا قرآن ہوں۔ حدیث سے بات کرتے ہیں۔ ابھی اجازت دیں گے جب مجھے تو میں بات کروں، اجازت پوری بڑی دیں گے۔ مہربانی ہے، قرآن حدیث پیش کر دے، بڑی مہربانی قرآن حدیث پیش کر دے، ہوں تے ویکھو تانوں قادیانی فل بھی سٹ دے جے پہ۔ میں جو عرض کر رہا ہوں مجھے بات کرنے دینا، ایسا حالانکہ نہ تو کریں ایک بھی مفتی قرآن دی صاحب۔ آیت نہیں پیش کی، کوئی حدیث پیش نہیں کی، لیکن مفتی تانوں صاحب، بھائی دے جے پہ دیکھ لو مفتی پھر۔ صاحب میرے پاس علم نہیں ہے تو آپ کے پاس علم ہے، کہ آپ کے پاس تو زیادہ اچھا آپ کے اخلاق پاس ہونا علم چاہیے۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آئیے، تو پاس آئیے، میں آپ دیکھیں کو گے۔ جو علم دے رہا ہوں اس کے اوپر آپ تمسخر کر رہے ہیں۔ میں یہودی ہو جاؤں گا، آپ کا علم مجھے نہیں چاہیے، آپ چلے اپنا علم اپنے پاس اچھا، رکھیں۔ میرا علم یہ آپ کو نہیں چاہیے۔ کہانیاں نہیں چاہیے مجھے، میرا دین تو ایسا ہے جو عقل میں آتا ہے۔ میں نے جو آپ کو سنائی یہ کہانی ہے، جو حدیث اللہ کی کتاب کے مخالف ہو میں اس کو مانتے ہی نہیں ہوں کہ وہ حدیث ہے۔ جو دین آپ نے بنا دیا ہے، اب سنیں، آپ نے نہیں سنوں گا، آپ میری سنتے نہیں میری سنتے نہیں، میں آپ کی سن لوں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں بھی بولتا رہوں گا، آپ بھی بولتے رہیں، یہی کام ہے۔ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی باری میں بولیں، میری باری میں مجھے بولنے دیں، میں غلط جواب دے رہا ہوں، یار مجھے نہیں مجھے بولنے دیا کہ آپ کی باری آ گئی، نہیں ہے نا، ایسا نہ کریں، مجھے 2 منٹ آپ ٹائم رکھ لیں، مجھے 2 منٹ دے دیں پھر آپ بولیں، ٹھیک ہے؟ اوکے مفتی صاحب، ہاں جی چلے 2 منٹ میرے ابھی شروع ہوتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے دے دیں، آپ کہہ رہے ہیں میرے شروع ہوتے ہیں۔ چلے میں پھر مولوی صاحب ہاتھ اپنے والے پاس ہی رکھ دو، مولوی صاحب ہاتھ اپنی طرف ہی رکھتے ہیں، ہاتھ لگا لیں، جیڑا آ رہا ہے آپ بولے، آپ جیڑی شاید فائدے والی جو میری طرف ہی آئے۔ جی جزاک اللہ۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ عقل کی بات ہے، جس کے پاس عقل ہے اس کو پتہ ہے کہ کس کی موت قرآن سے ثابت نہیں ہے وہ بھی مر گیا، یہ تو عقل کی بات ہے نا۔ جس کو کسی کی موت قرآن سے دیکھنے کے لیے چاہیے کہ فلاں مرا ہے تو قرآن سے دکھاؤ، میں تو اس کی عقل پر حیران ہوں کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اپنی فلمیں ہیں، اسٹوریاں ہیں۔ وہ بھائی جو 200 سال پہلے تھے، کوئی نبی تھے، اولیاء تھے، عام سب مر گئے، سب فوت ہو گئے، سب نے مر جانا ہے، سب فوت ہو گئے۔ اگر حیات کسی نے ثابت کرنی ہے دنیا میں ایک انسان کی تو اس نے ثبوت دینے ہیں، مرنے والے کے لیے تو ثبوت ہے ہی نہیں ہے۔ جو مرنے والے 200 سال پہلے کسی بندے کے مرنے کے ثبوت مانگتا ہے تو اسے ہاسپٹل میں اس کے علم کی ضرورت نہیں ہے، ہسپتال کی ضرورت ہے۔ تو میرا یہ عرض ہے کہ یہ انسان کی عقل میں ہدایت ہے، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہوا ہے نا، یہ اس کے اندر چیز موجود ہے کہ سب فوت ہو گئے ہیں۔ اگر ایک انسان کو آپ نے وہ کر عقیدہ بنا کر آسمان پر لے کے جانا ہے تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ اس کی حیات ثابت کرو، نہ کہ لوگوں کو کہو کہ ان کی موت ثابت کرو، موت ثابت کرو۔ جو کہتے ہیں موت ثابت کرو،
میں تو اس کی عقل کے اوپر حیران ہوں اور اس کے علم کے اوپر حیران ہوں کہ کسی کی موت قرآن سے ثابت ہوگی تو وہ مانے گا، اگر قرآن سے ثابت نہیں ہوگی نہیں مانے گا، اور وہ بھی صرف ایک بندے کی، باقی وہ بھی کہہ رہا ہے سب مر گئے، دنیا میں اربوں لوگ آئے ہیں، کروڑوں خربوں سب مر گئے، لیکن کہتے ہیں جو میرے عقیدے کا اندر آتا ہے اس کی قرآن سے ثبوت دو گے تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ تو میرا عرض یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں ان کے لیے تو اور قانون ہے اور ایک انسان کے لیے اور قانون ہے، اگر ایک انسان کے لیے کوئی اور قانون بنانا ہے تو چلے اس کا ٹائم ختم ثبوت دینا ہے نا۔ ہوا، ٹائم ختم ہوا، 2 منٹ پورے ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ کوئی آپ نے قرآن کی آیت نہیں پیش کی، کوئی حدیث نہیں پیش کی، اور اوپر سے آپ نے الزام لگائے تھے کہ تمہارا خدا جو ہے نا آسمان پہ بیٹھا ہے اور زمین پہ آتا نہیں ہے۔ پھر آپ کو میں نے حدیث سنائی بخاری شریف کی 2222، تو اس کا آپ نے تمسخر اڑایا، شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے، طلعت صاحب مائک میوٹ کر لیں، جی 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 بہت شور آ رہا ہے، میری اب وائس صحیح جانی نہیں ہے لوگوں تک۔ جی جی جی، جیسے آپ میرے اس میں نہیں ہے کنٹرول میں، جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا، دیکھیں انصاف تو نہیں ہے، یہ غلط بھی ہے نہیں ہے نا، میں صحیح بول رہا ہوں۔ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں کرتے آپ لوگ۔ اچھا مفتی صاحب کدی کدی انصاف اتنے تلے ہو جاتا ہے، کوئی گل نہیں۔ نہیں کدی کدی نہیں، تہاڈا تے ہمیشہ قادیانیاں دا طریقہ ہی ہے وے، ٹھیک ہے مفتی، جو فیصلہ چلو کرانا میرا ہے ٹائم ہمارے دوبارہ خلاف وہ شروع ہو رہا ہے، اب جی بولے ٹائم بولے دوبارہ شروع ہو رہا بولے ہے۔ بولے بولے۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ آپ نے جناب کوئی حدیث نہیں پیش کی، کوئی قرآن کی آیت نہیں پیش کی، نہ آپ لوگوں کے یہ ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں، کون سی قرآن حدیث ابھی تک تو نہیں کوئی پیش کی۔ اور جناب آپ نے کہا جی میں نے حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کے اندر کہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، تو آپ نے اس کا تمسخر اڑایا اور آپ نے کہا جی وہ تو کوئی طیارہ لے کے آئیں گے، کوئی سیڑھیاں لگا کے، کوئی پرندے کی طرح اڑ کے آئیں گے۔ تو اب آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کے نبی نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور میں حدیث دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ ویفید المال حتی لا یقبلہ احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم اٹھا کے حضور فرماتے ہیں، قسم اٹھا کے حضور فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر ضرور نازل ہوں گے اور حکم اور مقسط بن کے آئیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور کوئی بھی مال کو لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ پیر اسکانی صاحب مائک میوٹ کریے گا، آواز آ رہی ہے۔ ان کا مائک میوٹ کریے گا، اللہ صاحب ان کا مائک میوٹ کریے گا، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ شوي في فايبريشن ما ادري تاير ولا شنو شوي بس ها بالانس مو بالانس يمكن ها ہیلو بالانس انت كم يسوي ہیلو اللہ صاحب پیر اسکانی صاحب کا مائک میوٹ کرتے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے، میں نے ابھی بات کرنی ہے، میرا ٹائم باقی ہے۔ یار میری طرف روشنی ہے نا، سورج کی روشنی ہے تو مجھے موبائل کی اسکرین نہیں نظر آ رہی ہے، میری آئی سائٹ بھی ویک ہے اور نہ اسکرین نہیں نظر آ رہی ہے، ابھی تھوڑا آگے ہو کے میں اسکرین پہ دیکھ کے تو پھر آپ کو لا جا چلیں آپ مائک میوٹ کر لیں، میں پھر بول دوں۔ پیر اسکانی صاحب کا مائک بھی میوٹ ہو گیا۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ
جناب یہ حدیث میں نے پیش کی ہے اور اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی نے بتایا تھا روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 192 کے اوپر کہ والقسم یدل علی ان الخبر محمول علی الظاہر لا طویل فیہ ولا استثناء و الا فای فائدۃ کانت فی ذکر القسم۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جب جو حدیث ہے وہ قسم کے ساتھ ہو تو وہ اپنے ظاہر کے اوپر محمول ہوگی، اس کے اندر کوئی طویل نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی استثناء ہوگا، نہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے، قسم کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مرزا غلام قادیانی کا بنایا ہوا قاعدہ کلیہ ہے، تو اب اس حدیث کی کوئی طویل نہیں کی جائے گی، اس کو اپنے ظاہر کے اوپر رکھا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی واضح طور پہ جب فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ ضرور بر ضرور عیسیٰ ابن مریم جو ہے نا تمہارے اندر نزول کریں گے۔ اب مجھے بتائیے ابن مریم نے ضرور بر ضرور نزول کرنا ہے، اور نزول جب کرنا ہے نازل وہی چیز ہوتی ہے کہ جو پہلے اوپر ہو، جب اوپر ہی نہیں ہے تو نزول کس چیز کا بھائی؟ اس حدیث کو ظاہر کے اوپر رکھا جائے گا، اس کی کوئی طویل نہیں کی جائے گی، طویل تو کرنی ہی نہیں ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کہتا ہے جو قسم والی حدیث ہوتی ہے اس کی طویل نہیں ہوتی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ابن مریم نے آنا ہے، ابن چراغ بی بی یا ابن گسیٹی نے نہیں آنا۔ مفتی صاحب ایک منٹ، طلعت صاحب یہ اس نیچے بندے کو ذرا میوٹ کریں آپ۔ میں 1 منٹ 2 منٹ مجھے دے دیں، 2-3 منٹ میں سائڈ میں ہو رہا ہوں، اور کے فارغ ہو کے پھر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، پلیز آپ اتنا آپس میں بات کریں۔ چلیں میں پھر ابھی بات کرتا ہوں، آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے واضح طور پہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم لازمی طور پہ نزول کریں گے، اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو قسم والی حدیث ہوتی ہے اس کے اندر تعویل نہیں ہوتی۔ اب بتائیے کہ اب اس حدیث کا کیا کرنا ہے؟ یہ قسم والی حدیث ہے، مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 192 کے اوپر کہتا ہے والقسم یدل علی ان الخبر محمول علی الظاہر لا طویل فیہ ولا استثناء والا فای فائدۃ کانت فی ذکر القسم۔ مرزا قادیانی واضح طور پہ کہتا ہے جو حدیث قسم والی ہوتی ہے اس کے اندر تعویل نہیں ہوتی، وہ ظاہر کے اوپر محمول ہوتی ہے، اس کے ظاہری الفاظ کے اوپر عمل کیا جائے گا، ظاہری الفاظ پر اس کے مراد اور مفاہیم اخذ کیے جائیں گے، طویل نہیں ہوگی، بالکل طویل نہیں ہونی۔ یہ مرزا قادیانی کا بنایا ہوا قاعدہ کلیہ ہے، اور میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2222 بیان کی ہے، جو قسم والی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ضرور بر ضرور حضرت عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے، اور جب وہ نزول کریں گے حکم اور مقصد بن کے نزول کریں گے، اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال اس کثرت سے ہوگا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک پیرے کے اوپر جناب کوئی طویل نہیں ہوگی، رتی برابر۔ اس کے ایک لفظ کیا، ایک حرف، ایک زیر زبر کی بھی طویل نہیں ہوگی، اس کو ظاہر کے اوپر رکھنا پڑے گا، چونکہ یہ قاعدہ کلیہ مرزا قادیانی کا بنایا ہوا ہے، ہمارا بنایا ہوا یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ جی طلعت صاحب کوئی جواب بھی دیں، کب جواب ملے گا؟ یہ دعوے تو تم لوگوں کے یہ قرآن سے بات کرو جی، قرآن سے، حدیث سے، جی حدیث سے، تو ابھی آپ نے اتنے بہتان لگا دیے ہیں، آپ اس کا اتنا گھٹیا ترجمہ کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں کہ وہ کوئی طیارہ لے کے اتریں گے، کوئی سیڑھی لگا کے اتریں گے، ہیں تمسخر کر رہے ہیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ پھر آپ نے کہا جی تمہارا خدا کوئی اور ہے، میرا خدا کوئی اور ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی یہی کہا کہ تم لوگوں کا خدا کوئی اور، میرا خدا کوئی اور مرزا جونیئر جیلمی بھی یہی کہتا ہے بابوں کا خدا کوئی اور تے میرا کوئی اور۔ یہ تم قادیانی اور مرزائیوں نے مل ملا کے اپنے خدا الگ کر لیے ہیں، مسلمانوں کے خدا کو مانتے نہیں ہو تم لوگ۔ اچھا جی مفتی صاحب اجازت ہے؟ جنہ دی براڑ ہے جی انہوں نے پوچھو جی اجازت، گل انہوں نال ہو رہی ہے، پہلے ایک بندہ تے پہلے نبٹ جائے پھر اور بھی بول رہا جے۔ بہت بزی نے، تھوڑے جے گڈی لا رہے نے سائیڈ تے۔ یہ کو نہیں لان دیو، تسی بھی تو بزی رہو۔
माइक म्यूट रखो ना, बिजी रहोगे। मैं जनाब माइक म्यूट कर लें, कल्ले बोर नहीं हो जाओगे? नहीं कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਨਾਬ। चलो इन्हें कल जवाब ले लियो तो कोई मसला नहीं है। तला साहब मेरे को आ जाने नहीं, 1-2 मिनट आ जाएंगे। अगर तुम 2-3 मिनट खुद ही बोलना चाहते हो तो बोलो, अगर इजाजत दो तो मैं वैसे सवाल कर लेना। नहीं सवाल ना करो फिर अजय, फिर मैं अपनी ही गल दी मजीद वजाहत कर देना वा, ठीक है जी। अच्छा फिर ये देखिए जनाब, हदीस नंबर है मुस्लिम शरीफ की 2937 और हदीस नंबर 2653, ये दोनों हदीसें तकरीबन एक ही हैं। और ये वो हदीस है कि जो कादियानी बड़ी पेश करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को 4 दफा नबीउल्लाह कहा गया है, लेकिन इन्होंने कभी भी ये पूरी हदीस पढ़ के लोगों को नहीं सुनाई, ना ही इसका तर्जुमा और मफहूम बताया है। उस हदीस के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तकरीबन 43 अलामतें जिक्र की गई हैं। ये वो हदीस है कि जिसके अंदर जिक्र है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के जामे मस्जिद के मशरकी मीनारे के करीब ही 2 जर्द चादरें, 2 हुल्ले पहने हुए, 2 फरिश्तों के कदमों के ऊपर हाथ रखे हुए उतरेंगे और सर